अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। राफेल तैयारे S-400 सिस्टम्स भारी नुकसान उठाने के बाद भी गीदड़ भपकियां खत्म नहीं हो रही भारत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से याद दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं कर सकता। इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और जंग करने के लिए दायमी तौर पर तैयार भी। अगर कोई तजर्बा करना चाहे तो पाकिस्तान उसकी तवक्कुआत से ज्यादा मेहमान नवाज है, और मेहमान नवाजी से मेरी मुराद जो है वो तो आप समझ ही गए होंगे। आपकी जोग्राफियाई वुसअत का नक्शा बदल कर रख देने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। और यहाँ पर हम ये बात भी वाज़े कर दें कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में ऐसा कोई तजर्बा ना किया जाए तो बेहतर है, बल्कि आलमी क़वानीन के तहत बाहमी एहतराम के साथ मामलात को हल किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। गलती कोई भी छोटी सी अगर आपकी जानिब से की गई तो पाकिस्तान उसको आपकी सबसे बड़ी गलती बना देगा। पाकिस्तान के खित्ते में अहमियत बढ़ रही है, जबकि चीन, ईरान, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं, जबकि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। इसी पर बात करने में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हामिद खान अल मशरकी, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। मुझे इस सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहूँगी। आप मुझे ये बताएं, क्या ये बात किसी तौर पर भी सेंसिबल है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और उनकी जानिब से भारत की जानिब से कोई भी गलती या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर भारत करने की कोशिश करे तो क्या वो ये कर सकता है? और आर्मी चीफ ने जो आज एक बार फिर से रीअश्योर किया है, मेक श्योर किया है, रीइंस्टेट किया है, इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि भारत आराम से बात समझता नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में बात करते बहुत क्लियर अल्फाज में उन्होंने बात की और मैसेज इंडिया को दिया। बल्कि आई वुड से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक एक वर्ड वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही मेंट बिजनेस। और ख़ास तौर पे यंग कैडेट्स को कहते हुए बहुत इंस्पायर किया होगा कि उनका सिपाह सलार अच्छा है जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के वॉर्न कर रहे हैं। जिस तरीके से जो उन्होंने बात की है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ इसलिए कि इंडिया इतना इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, इतना ही मैच्योर मुल्क है, और ये दुनिया में साबित हुआ, इसलिए उसको आइसोलेट कर दिया दुनिया ने कि एक स्टेज ड्रामा करके, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम साया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर ये अटैक करता है, नॉट रियलाइजिंग कि इसके लड़ाई के दो न्यूक्लियर मुल्कों के डायनामिक्स क्या हो सकते हैं, ये कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है इस नॉट ओनली रीजन में बल्कि ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये चीफ ऑफिसर ने उनको बताया कि यू कांट अफोर्ड के दो न्यूक्लियर मुल्क लड़ाई करें, और देन ये बेहतर है कि आप इंटरनेशनल नॉर्म्स में रहते हुए आप नेगोशिएट करें और कश्मीर और हर चीज़ का डिस्कस करें, उसके बाद आप इसका मसले को हल करें। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने बड़ी क्लियर बात की, साथ ये भी कहा कि डोंट गो फॉर एनी मिशन वेंचर, बिकॉज हमें अपने एक एक इंच का दिफा करना होता है, और हम आपका इतना इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस करेंगे जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हो, यू कांट इमेजिन, और डीप आप टेरिटरी में करेंगे क्योंकि मेंट के एक एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। वी आर पीसफुल बट देन वी नो व्हाट ऑल वी कैन डू। सो आई होप कि इंडिया को नजर रखते हैं। प्रॉक्सीज की बात की कि जो प्रॉक्सीज यूज कर रहे हैं, बहुत कितना फारेज कितना हिंदुस्तान और भी आपने अफगानिस्तान की साथ इनको भी साथ मिला के कर रहे हैं। डोंट प्ले विद फायर बिकॉज इससे आपको नुकसान होगा। वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ एंड्स। तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुफस्सल अंदाज में उन्होंने बात की है और अफगानिस्तान को वार्निंग दी है कि जो कमिटमेंट दी वो पूरी करें, अदरवाइज आई थिंक वी नो व्हाट टू डू विद अफगानिस्तान। और जहां तक इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात है तो दिस इज ऑब्वियस एंड अंडरस्टूड कि डिस्ट्रक्शन म्यूचुअल होगी। फिर जब डिस्ट्रक्शन म्यूचुअल होगी, ना आपका कुछ रहेगा ना हमारा कुछ रहेगा, तो फिर इस तरह की कोई भी हरकत तो बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में ही आती है। ये किसी तौर पर भी सेंसिबल बात नहीं है। हामिद खान मशरकी साहब भी हमारे साथ हैं, मैं चाहती हूँ उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर, आप मुझे बताएं, आप इस सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं कि जब एक बार फिर से भारत को दो टोक बता दिया गया कि कोई भी तजर्बा करने की कोशिश ना की जाए, और अगर करता है तो वो जो एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ ना, जोग्राफियाई वुसअत को तब्दील करके रख देंगे, तो ये तो आज तक वो सिर्फ नक्शा ही उठाए फिरते हैं अखंड भारत का, ख्वाब देखते हैं मगर ताबीर कोई नहीं है। और अब दूसरी बात ये जो हमने इन्हें वाज़े करवाया कि आप
अब कुछ करेंगे तो हम आपके साथ क्या करेंगे? हाउ डू यू सी दैट? जी मुनीज़े, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये जो हमाकत है, इसको मैं हमाकत समझूंगा, खुदकुशी समझूंगा मोदी की और उनकी आर्म फोर्सेस की, अगर वो ऐसा कोई भी अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, ये एक क्लियर, वो जो हिंदी में कहते हैं ना चुनौती है, इट इज़ अ वार्निंग फॉर इंडिया, बड़ी क्लियर वार्निंग है। और वो ये है कि हम ये बात जानते हैं कि इंडिया के अंदर जितने फैक्टर्स हैं, जितनी अलहदगी की रियासतें तहरीक चल रही हैं और जो कुछ चल रहा है, उसके बाद इंडिया का अगर कोई भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर की कोई जो खिफत और जलालत है और जो उनको पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उससे कोई रिकवरी लेने की कोशिश करेंगे, तो उसको इसका और भरपूर जवाब मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तारीख देखेगी कि जो मोदी है वो हिंदुस्तान का गोरबाचौफ साबित होगा और भारत के खुद भी टुकड़े टुकड़े होंगे और जो जोग्राफियाई हदूद है वो बिल्कुल उसकी महदूद और सुकड़ कर रह जाएगी। और वही बात कि अखंड भारत तो दूर की बात है, शायद इस भारत से 7-8 इंडिपेंडेंट रियासतें या मुमालिक निकल आएंगे। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो पता है क्या, मैं ये समझता हूँ कि जो हमने जो इस पिछले दिनों में जो इंतहा से ज़्यादा तेज़ी से अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट हुई, उनकी प्रॉक्सीज़ के हवाले से, तो मैंने एक जगह पे और कल कहा, मैंने कहा देखिए बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है, वो ये कि मौजूदा अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो उसका जो झुकाव इंडिया की तरफ है, उसका नुकसान जो है वो पूरी अफ़गानिस्तान की पब्लिक को होगा और उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। जिस अंदाज में पाकिस्तान अपनी जब इनके साथ इसको ट्रांजिट का रास्ता नहीं देगा, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके पास वार्म वाटर्स के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से कुछ नहीं रह जाएगा। अफ़गानिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी बुरी सूरत हाल हो जाएगी इकनॉमिकली। इसका हल दो हैं, अफ़गानिस्तान के अवाम और अफ़गानिस्तान की रिजीम को खुद फैसला करना होगा। भारत के बारे में बताएं ना मशरकी साहब, पहले भारत की तरफ आ जाएं, अफगानिस्तान को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन भारत की अभी हम बात करें, इसका क्या बंदोबस्त किया जाएगा? दो चीजें बड़ी क्लियर है। भारत का प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक इंडियन चैनल पे मैंने बड़ी क्लियर बात की, मैंने कहा जो आज आप हमें गिदड़ बबकियां दे रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयर चीफ और मोदी और अजीत देवल और ऑल दिस, ये वो बात है कि इनको लड़ाई के बाद जो मुक्के याद आए हैं अब ये अपने मुंह पे मारें, हमें धमकियां ना दें। हम तो बड़े क्लियर, वी आर वेरी क्लियर एंड कमिटेड विद अवर रिजॉल्व, और हमारा रिजॉल्व ये है कि हम भारत को बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं, हम इसको बदतरीन सबक सिखाने की अहलियत रखते हैं, ताकत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान की कौम की तरफ से मैसेज चला गया है कि हम इंडिया को भरपूर सबक सिखाएंगे। और बात जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने जो फील्ड मार्शल ने कहा ना कि वो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे अगर ये कोई छोटा सा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब ना तो हम ट्रंप की सुनेंगे जो हमने बुनियानुल मरसूस में सुनकर 3 घंटे में हमने सीज फायर पे एग्री किया, ना ही हम अब किसी की सुनेंगे, हम पे मकासद मुकम्मल तौर पर अचीव करेंगे और भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसके बाद खुद हिंदुत्व आइडियोलॉजी का जो पैरोकार मोदी है, जो चाणक्य आइडियोलॉजी का पैरोकार है, वो मेरा ख्याल है हमेशा के लिए खामोश भी हो जाएगा और वो एक तारीख में गुमनाम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि बड़ा वाज़ेह मैसेज चला गया। बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, लेकिन अब बात यह है कि दरफुंतनियां छोड़ने वाला भारत और वो जो लड़ाई के बाद जो मुक्के याद आए, जैसा कि आपने भी कहा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये जो दरफुंतनियां भारत थोड़ी थोड़ी देर बाद छोड़ देता है और अपने चीफ्स को इलेक्शन कैंपेन में लाकर खड़ा कर दिया जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो विल टू फाइट और विल टू रिस्पॉन्स है वो भारत में कहीं मौजूद नहीं है? शुक्रिया मुनीज़ मोइन साहबा, दोनों फिक्रे उर्दू का भी बड़ा खूबसूरत था और विल टू फाइट अंग्रेज़ी का फिक्रा भी बड़ा खूबसूरत था। असल में हम बात जो कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, पाक भारत की बात कर रहे हैं, इसको पहले मैं 4 लाइनों में आपको क्लियर कर दूं कि ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो पासिंग आउट परेड थी, इसमें निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हलाल जुर्रत मिलिट्री एकेडमी में ये तकरीब मुनक्कद हुई। और इसकी जो बड़ी और ख़ास बात मुझे जो महसूस हुई है वो उसमें 10 ममालिक के अफराद भी थे जो पासिंग आउट परेड में हुए हैं, जिनमें बांग्लादेश था, इराक था, माली था, मालदीव था, नाइजीरिया था, नेपाल था, कतर था, श्रीलंका और यमन, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा फ़लस्तीन के भी वहाँ तरबियत मुकम्मल करने वाले बाहर निकले हैं बाज़ाब्ता पासिंग आउट परेड में। अच्छा, इसमें अगर आप देखें भारत बहुत बड़ा अददी लिहाज से है, ये बात तो मैं तस्लीम करता हूँ,
لیکن میرے فیلڈ مارشل نے بھی کہہ دیا کہ دشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کا جو اس کا غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا گیا اور ہمارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم تیار کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ جو بھارت ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ، تو ہم نے اب بھی مارا، 7 طیارے بھی مارے، اس سے پہلے 65 میں مارا، کارگل میں مارا، ہر جگہ مارا۔ 71 میں اس نے کیا کیا؟ اب یہ بات غور کرنے والی ہے، اس کی جنگ کا سٹائل کیا ہے؟ وہ بٹیارہ ہے نا، وہ تو اس قسم کی جو دنیا گیم کرتے ہیں نا، وہ فرنٹ پر آ کے لڑنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ وہ آپ کو لڑائے گا، پہلے پرابلم کریٹ کرے گا، آپ کو ڈیوائیڈ کرے گا، پھر جا کے وہ جنگ کی پوزیشن میں ہے۔ 1 to 1 مقابلہ تو اس کے تصور میں نہیں ہے۔ اسے مشرقی پاکستان میں گات لگائی، افغانستان میں گات لگا رہا ہے، اس طرح ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اس کا یہ سٹائل ہے، اس کے پاس بہت تیار۔ ابھی امریکہ نے وہ طیارہ بنانے کا سوچا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اس کے 7 طیارے وہ بھارت کو دے دیں، اور اس کے وہ بندے اڑانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جنگی ساز و سامان، یہ عددی بھرتی کے ساتھ آپ کیا کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آخری 2 لائنیں منیزے یہ ہے صرف، اگر ہمارا جھگڑا بھارت سے مزید طول پکڑ گیا تو یاد رکھنا 80% نقصان بھارت کو ہوگا اور صرف 20% نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اب یہ جو ریٹ نکلتا نا اور 60-40 والا، اب بھارت کا ریٹ بہت نیچے چلا گیا، اب وہ باتیں بہت دور چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب صرف اور صرف بات ڈنکا بجے گا پاکستان کا۔ ریجنلی آئسولیٹ ہو گیا بھارت، اس کو خود سمجھ نہیں کہ اب میں کیا کروں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹرن فرنٹ ہے اس کو بھی ہاسٹائل کر دیا ہے بھارت نے، اور فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر کارروائی کر رہا ہے، اور وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ شاید وہ اس طرح اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے لے سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے یہاں پر بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی مذاق کو ٹالریٹ نہیں کر رہے، آپ نے غلطی کی تو آپ کا منہ توڑ دیا جائے گا۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی وہ کافی طویل ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاک افغان کشیدگی پر ابھی جنگ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ قطر مذاکرات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ پاکستانی وفد دوحہ میں موجود ہے۔ آج آرمی چیف نے بھی واضح کیا ہے کہ دشمن فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ ان پراکسیز کو لگام ڈالے، جبکہ خواجہ آصف نے رات گئے جو ٹویٹ کیا وہ کافی سنجیدہ تھا۔ کہا کہ خوددار قومیں بیگانی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی، امن ہی واحد راستہ ہے۔ لیکن کیا یہ بات ان ممالک کو سمجھ میں آئے گی؟ اسی پر میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے حارث نواز صاحب کی رائے لے لی جائے۔ حارث صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ ایک جانب فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج مکمل طور پر ایکٹیو ہے، دوسری طرف دوحہ میں پاکستانی وفد بھی موجود ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی رستہ نکال لیا جائے سیٹلمنٹ کا، امن کا۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا امن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جب امریکہ اور قطر پہ یہی پہ میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ان فیوچر ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے کتنے بار 200-250 بار ان کو کہا کہ پلیز آنر یور کمٹمنٹ، ہم آپ سے، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم آپ سے اور کوئی بات نہیں کر رہے کہ اپنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھی، فتنہ ہندوستان، فتنہ خارج، ان کو آپ اپنی سرزمین سے نکالیں اور ہماری طرف ان کو انفلٹریشن مت کرنے دیں۔ You have to ensure it is your responsibility. نمبر 2 کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ہر قسم کی سپورٹ دیتے ہیں، ہم نے آپ کی سفارت کاری بھی کی ہے، ہم اس کو لاجسٹک بھی دیتے ہیں، افغان ٹرانزٹ بھی دیتے ہیں، ہم افغان عوام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ دونوں طرف پشتونز ہیں، وانٹ یہ، لیکن ان کی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے افغان طالبان رجیم کی، کیونکہ انہوں نے صرف وہاں پر پشتون 40% بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن باقی جو ایتھنکس ہیں جس میں ازبیک، ہزارہ، یہ تاجکس ہیں، ان کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، تو یہ ان کا پرابلم یہ چلتا ہی رہے گا۔ اور یہ سیکنڈ یہ کہ یہ بیسیکلی یہ ان کو پیسہ چاہیے ہوتا۔ جب افغان امریکن یہاں تھے اس وقت یہ کرتے تھے، ان سے یہ 50 کلومیٹر ایریا میں ہر ایک میں بانٹا ہوا تھا، جو گاڑی آتی تھی اس پہ پیسے لیتے تھے۔ تو یہ اب یہاں بڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کرو، ہمارا بڑا جو بھی چاہیے رہے،
یہ اب قطر کی اور سعودی عرب کی رسپانسبلٹی ہوگی اگر وہ ثالث کا کام کر رہے ہیں کہ دے ہیو ٹو ٹیل دیم کہ اگر آپ یہاں پر جنگ بندی کر رہے ہیں دین پلیز اسٹک ٹو اٹ، نو مور ٹیررزم فرام دیئر سائڈ. نمبر 2 ڈسمینٹل کریں جتنی فتنہ خارج داعش ان کے وہاں ٹھکانے ہیں، ان کے کیمپس ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، دے ہیو ٹو ڈسمینٹل. ورنہ وہاں پر ان سے ڈیسیژن لے لیں کہ اگر یہ نہیں کرتے پاکستان will have a right to go and strike through air or drones whatever it is. ان کے ٹھکانے بھی ختم کریں گے، ان کے کمانڈرز کو بھی ماریں گے، چاہے داعش کے ہوں یا خارجی ہوں، نور علی مسعود ہو یا حکمت یار جو بھی ہو، گل بہادر ہو، ہم ان کے ٹھکانے کریں گے. ابھی کیے بھی ہم نے، جس میں ان کے 60-70 مارے گئے، ان کے کمانڈر بھی مارے گئے ہیں. یہ ان کو ماننا پڑے گا تب سیز فائر ہوگی، ورنہ آئی تھنک پاکستان آل دا رائٹ کہ اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے، اپنے ٹیریٹریل باؤنڈری کی سلامتی کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک آل پریونٹیو ایکشن. بالکل، پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ اگر پاکستان کی مقدس سرزمین پر آ کر یہاں کے باسیوں کو نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر پاکستان تو ان کو جہنم واصل کرے گا ہی. اور 48 گھنٹے کے اندر 100 سے زائد خارجی مار دیے گئے پاکستان کی جانب سے. یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی موجود ہے. حامد خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مکمل طور پر ایک رپورٹ شیئر کی گئی ہے رات کو ٹویٹ میں خواجہ آصف کی جانب سے، اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کیا 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 افغانستان کے لیے، اس امن کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اب جو میٹنگ دوحہ میں ہو رہی ہے، کیا جو افغان ریپریزنٹیشن ہے وہ یہ بات سمجھ پائے گی کہ ان کو بھی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ اٹ ول ناٹ اونلی بی پاکستان ہو وڈ بی ڈوئنگ مور فار دیم. ڈیفینیٹلی منیزے، دیکھیے بات یہ کہ پاکستان نے تو پچھلے 2 سال میں بہت تحمل دکھایا. 2-3 سال میں جب سے کابل میں افغان گورنمنٹ آئی، پاکستان نے تو یہی کہا کہ جی ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں، آپ صرف جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج اور یہ TTP کے ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ لگام ڈال لیں، ان کو پیچھے پھینک دیں، ان کو جو مرضی کریں، بس ہماری کراس بارڈر نہ آئیں، ہماری طرف نہ آئیں تو ہمیں کوئی پرابلم. لیکن اس سب کے باوجود بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان عبوری حکومت پاکستان کو اس انداز میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکی. پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اب پاکستان وہاں پر آ گیا ہے جہاں زیرو ٹالرنس ہے. پاکستان یہ بڑا کلیئر میسیج دے چکا ہے کہ بال جو ہے وہ اب افغان عبوری حکومت کی کورٹ میں ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے خود ان کا خاتمہ کرنا ہے یا پاکستان اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی افواج کے ذریعے، اپنی ایئر اسٹرائکس کے ذریعے ان کا کلا کما کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں برسلز میں تھا تو فیلڈ مارشل نے وہاں پر بھی اسپیچ میں ایک لائن کہی اور وہ لائن بڑی جاندار تھی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھی فوجی، ایک بھی شہری جب افغان بارڈر پہ بھی شہید ہوتا ہے تو بھی میں اس کی کوئی معافی نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پورے افغانستان سے جنگ لڑنی پڑے. کیونکہ اگر افغانستان میرے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سرحد اور پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کی قدر نہیں سمجھتا تو پھر پاکستان کے پاس پورا حق ہے کہ پاکستان ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے. ایک بات آپ ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو یہ بات کلیئر میسیج چلا جانا چاہیے کہ ان کو انڈیا سے آخر میں انڈیا نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہی گھونپنا ہے، جیسے ایران کی پیٹھ میں انڈیا نے موساد اور را کے ساتھ مل کر ایران کی ساری لیڈرشپ اڑانے میں کردار ادا کیا اور ایران کی تباہی کی بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح کیسے ممکن ہے کہ یہ ہنود، یہ ہندو زائنسٹ جو ہیں، یہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ اچھے ہو سکیں؟ سو افغانیوں کو، افغان عبوری حکومت کو کھولنے ہوگی. دیکھنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقانی نے کتنی سٹرونگ تقریر کی ہے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے بارے میں. پھر اس کے بعد جو شمالی اتحاد اور جو دوسرے گروپ ہیں وہ بھی افغان عبوری حکومت کو اب سمجھا رہے ہیں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ کو پاکستان سے دشمنی کسی صورت میں مول نہیں لینی. پاکستان سے دشمنی کا مطلب جو ہے وہ افغانستان کی مکمل تباہی ہے. افغانستان یہ بات بھول جائے کہ وہ کوئی جنگ روس سے جیتا، وہ کوئی جنگ امریکہ سے جیتا. پاکستان کی مدد، پاکستان کی سپورٹ اور پاکستان کی عوام کی مہمان نوازی کے بغیر افغانستان کے لیے کوئی بھی جنگ جیتنا ناممکن تھا. اور آج بھی صورتحال اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور میں یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں افغانستان میں اگر یہی صورتحال رہی تو میں آئندہ چند مہینوں میں عبوری حکومت کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ اس کو ایز اے نیوز لیں یا اس کو آپ جیسے بھی لیں، لیکن یہ سسٹم خود افغان عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی کہ بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کے چکر میں پاکستان سے دشمنی کر کے آگ سے کھیلا جائے.
اندر سے ہی کافی ریزسٹنس بھی سامنا کر رہے ہیں یہ افغان رجیم حکومت ابھی بھی کافی زیادہ ریزسٹنس فیس کر رہی ہے. لیکن شہزاد حسین بٹ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ وفد پہنچ چکا ہے دوحہ میں. آپ مجھے یہ بتائیں اوور آل سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مہمانوں نے بھی جو گفتگو کی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سچویشن افغانستان کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے؟ یا تو وہ ہمارے ساتھ بنا لیں گے یا تو پھر ختم ہو جائیں گے. اٹ از آئیدر ناؤ اور نیور. درست کہہ رہی ہیں آپ. مہمان کی جو آپ نے بات کی, ایک مہمان تو سرحدوں پہ لڑنے والے ہیں اور ایک جو مہمان ہیں وہ ٹی وی پر بھارتی جرنلسٹوں کو جس طرح بیڑا غرق کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے. مہمان تو آپ کے دونوں خوبصورت ہیں, لیکن آپ نے جو ڈو اور ڈائی کی بات ابھی کی ہے, میرا خیال ہے اب ڈو نہیں ہے, اب سیدھی انگلی جو ہے وہ اگر گھی نہ نکلا تو پھر ان کو ڈائی ہونا پڑے گا. یہ ڈو اور ڈائی والا اب چکر سے تھوڑا سا کام آگے نکل گیا. کیوں نکل گیا ہے؟ وہ اس لیے نکل گیا ہے کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ایک بندہ ریڈیو پر آ کر ایک بیان جاری کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ طالبان رہنما ہوں, میں چودھری ہوں, میں سرپرست اعلیٰ ہوں, میں نے خلافت لے آئی ہے, میں اسلام نافذ کروں گا. پوری کہانی سنانے کے بعد کہتا ہے میرا اختیار ہے, میں جس کو چاہوں لگاؤں, جس کو چاہوں ہٹا دوں. اور اس کے فوری بعد ابھی بات کی انہوں نے حقانی گروپ کی. حقانی گروپ نے جب پریشر ڈالا, انٹرنیٹ پورے افغانستان میں ہو گیا بند. جب ہوا بند تو حقانی صاحب نے آ کر جب پریشر ڈالا تو انٹرنیٹ کھولنا پڑ گیا. یہ ہے ان کا جو لیول ہے, وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت رجیم چینج کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہے. اور آخری دو باتیں میں آپ کو سیدھی بتا دوں کہ جو آپ نے فرمایا نا دوحہ والی بات کی ہے منیزے, وہ ٹھیک آپ نے کہا ہے. دوحہ میں مذاکرات جو ہیں وہ اب کلیئر ہے, وہ پاکستان کی شرائط پر ہوں گے, اور مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر افغان طالبان اور دہشت گردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ دیوار پر لکھا ہے, ان کو بھارت بھی نہیں بچا سکتا. اور یہ آخری وہ کہتا ہے نا آخری گھٹنے, یہ بس اب چائے ختم ہونے لگی ہے, یہ کپ آف ٹی جو ہے نا اس کا اختتام ہونے لگا ہے. دوحہ میں مذاکرات کامیاب یا ناکام سمجھ آ جائے گی آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں. اور ساتھ ہی اسی موقع پر دیکھیں چیف نے بیان دے دیا کہ دو غلطی گنجائش نشتہ. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں حامد خان المشاب موجود تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھی. بات یہی ہے کہ یہ جو مذاکرات کا دور ابھی دوحہ میں چل رہا ہے, لیٹ اس سی کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کہ آیا افغانستان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو الحاق کر کے پاکستان مخالف وہ کام کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے, یا پھر وہ اپنے لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, وہاں سے جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کی جائیں گی ان کو روکنے میں ناکام ہو جائے گا. جتنے بھی پناہ گاہیں ان دہشت گردوں کی یا ان کی سرپرستی کرنے والوں کی افغانستان میں موجود ہیں ان کو ختم کرنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا تو پھر ہی کوئی رستہ نکلے گا. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اس اہم معاہدے کی جس کا تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چند ایک دنوں میں ہو جائے گا. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کیا ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ رواں ماہ امریکہ قطر معاہدہ ہوا, گزشتہ ماہ کی بات کریں تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا. اب شہزادہ محمد بن سلمان اگلے مہینے امریکہ کا دورہ کریں گے اور امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے کہ سعودیہ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائے, جس کے بعد دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں گے. دفاعی معاہدہ ٹاپ ایجنڈا ہے, جبکہ F-35 طیارے اور ڈرون دفاعی نظام معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب. میں بلا تاخیر انہیں شامل گفتگو کروں گی. قصوری صاحب آپ بھی یہ دیکھیں کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے وہ خواہش مند ہے کہ وہ اس میں ہو جائیں, لیکن یہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے جس پر اگر میں بات کروں امریکی محکمہ خارجہ کی تو وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا, کیونکہ وہ اس کی کوئی توثیق نہیں کر رہے. سعودی سفارت خانہ جو واشنگٹن میں موجود ہے وہ بھی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کر رہا ہے. اس میں کیا بات ہے, کیوں یا کوئی بات چھپائی جا رہی ہے؟ اس میں کچھ کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی. کیا یہ معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ دو سوال پوچھ رہی ہیں. ایک آپ ابراہیم اکارڈز کا پوچھ رہی ہیں, ایک فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کا پوچھ رہی ہیں. the two things are very different. جہاں تک ابراہیم اکارڈز ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کئی سال سے سعودی عرب کی یہ خواہش ہے
اس کے امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ جتنے گلف کے ممالک ہیں اور خاص طور پہ سعودی عرب، پہلے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کے بعد وہ دیگر عرب دنیا اور مسلمان دنیا سے بھی کہیں گے کہ ابراہیم اکارڈز میں وہ آئیں۔ لیکن ابھی تک بالکل کوئی اشارہ نہیں کراؤن پرنس محمد بن سلطان یا ان کے والد کا کہ وہ بغیر 2 اسٹیٹ سلوشن کے، جس میں ایک فلسطینی ریاست کا کمپلیٹلی ڈھانچہ دیا گیا ہو، جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا، وہ اس کے بغیر اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ خواہشیں ان کی بہت ہوں گی، لیکن یہ خواہش پوری ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ مجھے جو اندازہ ہے کہ دوسرے جو ملک ہیں ان میں زیادہ تر آبادی بڑی کم ہے، بہت امیر ملک ہیں، اور زیادہ تر 80-90% غیر ملکی رہتے ہیں۔ میں نام کسی ملک کا نہیں لینا چاہ رہا۔ سعودی عرب کی اپنی آبادی ہے، اور اتنی بڑی نہیں جتنی پاکستان کی، لیکن گلف کے حساب سے کافی بڑی آبادی ہے، اور اس میں آسانی سے نہیں پبلک اوپینین کو اگنور کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کنسیشن ہوگا سعودی حکمرانوں کی طرف سے، لیکن وہ کنسیشن نہیں کیا جائے گا جب تک کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کانفیڈنس سے کیسے بات کر سکتا ہوں سعودی کے بارے میں؟ میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی کچھ بنیاد ہے، کیونکہ سعودی جو اپنا سلطنت ہے اس کے کچھ 2 جو بنیادی ستون تھے جب سے بنی ہے۔ ایک عبد الوہاب کے فالوورز ہیں، امام عبد الوہاب کے، اور ایک ہے سعودی ڈائنسٹی۔ ان کا آپس میں ایگریمنٹ رہا ہے جس کی بنیاد پر کنگڈم آف سعودی عربیہ بہت سٹیبل رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلطان بہت سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، مثلا خواتین کا جہاں تک ان کے حقوق ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام سے متصادم نہیں ہیں جو کراؤن پرنس محمد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کئی چیزیں جو کنزرویٹو حلقے ہیں سعودی عرب میں انہیں نہیں پسند، لیکن یہ رسک وہ لے رہے ہیں۔ لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ رسک نہیں لیں گے کہ قبلہ اول جو ہے اس پہ کوئی بات نہ ہو، فلسطینیوں کے حقوق کی کوئی بات نہ ہو۔ تو خواہ ٹرمپ صاحب 100 مرتبہ چاہیں، جیسے میں نے کہا ہزاروں خواہشیں ہو سکتی ہے ان کی خواہش، یہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی جب تک 2 اسٹیٹس۔ ہاں اگر 2 اسٹیٹ سلوشن آ جاتا ہے، یعنی اسرائیل کو اتنا پریشرائز کر لیتے ہیں کہ وہ پیلسٹینین ریاست کو ماننے کو تیار ہو جائے، اور ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کے کوئی خد و خال ہو، کو اس کا یہ نہ ہو کہ اس کا نہ سرا نہ پیر، اگر وہ ہو جاتی ہے، ہاں پھر ممکنات میں ہے۔ جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، ایک اسپیکولیٹو سٹوری ہے، سعودی عرب کے لیے تو بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان سے تو ان کی گارنٹی اس نوعیت کی ہے کہ an attack on one is an attack on both، لیکن اس کی اصلی بات یہ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو اگریمنٹ ہے اس کی بالکل ہی کچھ اور نوعیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا دل وہیں ہے جہاں سعودیوں کا یا مسلمانوں کا ہے، یعنی کہ جو مقدس مقامات ہیں اسلامی دنیا کے، ان کا تحفظ۔ اس لیے وہ کوئی پاکستان کو کوئی خاص ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، کچھ زیادہ اس کو کمپرومائزز نہیں کرنی پڑیں گی۔ خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کے جو ہولی سائٹس ہیں یا ہولی لینڈ ہے اس پہ خطرہ ہوتا ہے، تو ہم یہ مان سکتے ہیں حکومت وقت اگر نہ بھی معاہدہ کرتی تو پبلک اوپینین اتنا زیادہ پریشر ہوتا کہ حکومت کو ویسے ہی آنا پڑ جاتا۔ اس لیے جو 2 معاہدوں اگر وہ ہو بھی گیا معاہدہ، اس کی نوعیت بڑی مختلف ہے۔ وہ تو اس نوعیت کی ہوگی جیسے قطر کے ساتھ ہوا ہے، لیکن قطر بھی جو ہے پہلے بھی تو امریکہ نے کہا تھا نا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا قطر، لیکن پھر اس نے کر دیا۔ اب اگر دوبارہ کر دے گا تو پھر امریکہ کیا کر لے گا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے زمینی حقائق پہ پبلک اوپینین۔ ابھی تک بہت حد تک امریکہ کا، میں صرف یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، 70% جو ووٹرز ہیں ریپبلکن پارٹی کے وہ کرسچن رائٹ سے ہے، اور وہ ان کے جو ایٹ لیسٹ 30% ووٹرز آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور کرسچن رائٹ وہ سپورٹ انہیں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل نوعیت کا ہوگا۔
اس کی وہ کانٹینٹ نہیں ہوگا جو پاکستان اور ان کا سعودیوں کا ہے۔ انتہائی قابل احترام خورشید قصوری صاحب، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تنازع حل کروانا پڑا تو انتہائی آسانی سے کروا لوں گا۔ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، موزیک کو جانتے ہیں، $93 ملین، اب کم ہو کے $68 ملین ہر مہینے افغانستان۔ اور اس تمام باتوں کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگر واقعی چاہے تو کیا افغانستان کو اچھا بچہ بنا سکتا ہے؟ اور ساتھ دوسری بھی ایک ایڈ کر لیجئے گا، بھارت افغانستان میں ایک ڈیم بنانا چاہ رہا ہے، کابل ریور ڈیم، کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دونوں پر رہنمائی میری فرما دیں۔ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے، اس کو میں نے خود ہینڈل کیا ہے، وہ جو ڈیم بنا رہا ہے، میں نے فورن منسٹر عبداللہ سے جب میٹنگ کی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا یہ خطرناک ہے، کیونکہ بھارت پاکستان کی اس وقت کئی جنگیں بھی ہوئی تھیں، لیکن میں نے کہا انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس نے ایک قسم کی ایشورنس دی ہے۔ ابھی بھی بھارت کی مجال نہیں کہ انڈس بیسن ٹریٹی کو ایکچولی وہ ایبروگیٹ کرے۔ وہ اپنے لوگوں کو بہانہ سازی کر کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اور بھی سسپینڈ کیا مودی صاحب دریا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ تو مائٹی انڈس ہے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہاں اندھے تو نہیں ہے پاکستانی، جب وہ خدا نہ خواستہ یہ جو چیز بنائیں گے تو 25 سال لگتے ہیں، تو اندھے تو نہیں یہاں کے لوگ کہ ان کو پتہ ہم بھوک سے مریں گے، ہم کو روٹی نہیں ملے گی اور وہ مودی صاحب کو یہ کام کرنے دیں گے۔ ووٹ لانے کے لیے جتنے مرضی بیوقوف بنا دیں۔ ہاں افغانستان میں ان کی پرانی خواہش ہے بھارت کی کہ وہ ضرور پاکستان اور افغانستان کو لڑوائے۔ یہ لڑوانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں نے جب عبداللہ صاحب سے بات کی تھی تو ان کا رویہ نیگیٹو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے کہا کہ میں آپ کو پوچھ کے جواب دوں گا۔ میں 1 گھنٹے تک میرا ہوائی جہاز کھڑا رہا کابل ایئرپورٹ پہ، بعد میں پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ کرزئی نے منظوری نہیں دی۔ تو یہ تو پرانی چیز ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھارت اب کوشش کر رہا ہے۔ بھارت تو دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں بھی گند ہو سکے مچائے۔ 1947 کے بعد جب ریفرنڈم ہوا ہے اور جب بھارت کی خواہشات چکنا چور ہو گئیں اور ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس وقت سے اس نے پشتونستان کا جو ڈھونگ رچایا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ایک پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ میں نے تو کتاب میں لکھا تھا بہت سے سبق ہمیں سیکھنے چاہیے۔ سب سے بڑا یہ کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہمارے وہ دوست یہ جو سمجھتے تھے کہ طالبان کی ہم نے اتنی مدد کی ہے کہ ان کی خاطر ہم نے مغرب سے اپنے تعلقات خراب کیے، امریکہ سے تعلق، مغرب مینز یورپین یونین، نیٹو، ان سے میں نے خود ہینڈل کیا، ان سے تعلقات ہم نے خراب کر لیے، امریکہ سے کر لیے، امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ جو ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کے ڈیفنس کا معاملہ ہے اور یہ ہماری پہ جو 1947 سے ایک بدماشی چلی آ رہی ہے وہ رک جائے گی۔ لیکن اب ہمیں تو حیران ہیں کہ ان سے بدتر ثابت ہوئے۔ یعنی کہ جو حضرت علی کا قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں تو حیران ہوں کہ بھئی اتنا ہم نے قیمت ادا کی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مائنڈ سیٹ کوئی فرق نہیں افغانی طالبان ہے، پاکستانی طالبان ہے۔ اب خدا کرے کہ قطر میں یہ معاملہ بات چیت سے ذکر ہو، یہ بات چیت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس میں رول ادا کر سکتا ہے، 3 ملکوں کے میں نام آپ کو لے دیتا ہوں، وہ ہے قطر، سعودی عرب اور UAE۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں جب پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا، ایک وقت میں UAE، پاکستان اور سعودی عرب 3 ملک تھے جنہوں نے طالبان رجیم کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ ان تینوں کو انہوں نے ڈنگ مارا ہے۔ یعنی سعودی عرب کا تو بہت پہلے جھگڑا ہو گیا تھا، مجھے تو بہت چیزیں ذاتی علم میں ہیں
तो वो तो पहले से नाराज़ हुए, लेकिन अभी भी कतर, यूएई, सऊदी अरब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका तो नहीं सपोर्ट कर रहा, अमेरिका ने तो इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, इनके 8 बिलियन 9 बिलियन डॉलर फ्रीज कर लिए हैं। तो इनकी मदद ये 3 मुल्क कर सकते हैं, और यही 3 मुल्क ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं कि बातचीत पाकिस्तान की कराएं। बाहर सूरत पाकिस्तान ने जितनी हद तक अपना सब्र दिखाना था दिखा दिया। हमारे रोज़ बच्चे शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, नौजवान फौजी, सिविलियंस, अफसर। एक लिमिट होती है, उनको 5 साल से बातचीत हो रही है। इसी उम्मीद है कि जो कतर में बातचीत होगी वो मीनिंगफुल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद कसूरी साहब कि आपने हमें खुसूसी तौर पर, जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि एक नया मुआहिदा होने जा रहा है, तो उस हवाले से अब जो तफसीलात हमारे पास हैं वो यही हैं कि मुलाकात होनी है जो कि अगले माह तय है। लेकिन इससे पहले भी सऊदी हुकूमत बाइडन हुकूमत के साथ इस किस्म के मामले पर बात कर रही थी, लेकिन वो बात उस वक्त ख़त्म हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया। लेकिन अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है, तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में ये जिस मुआहिदे की बाज़गश सुनाई दे रही है वो क्या रुख इख्तियार करता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।